मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बुरहान वजह क्या थी जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुराई से महफूज रखा। रवायत में लिखा है कि इस मौके पर जबकि अजीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ़ को बुराई की दावत दे दी तो इस वक्त हज़रत यूसुफ़ को सामने दीवार पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सूरत नज़र आई, जो दांतों में उंगली दबाए खैरत से खड़े हैं और इशारा फरमा रहे हैं। और ये भी रवायत है कि कमरे की एक जानिब से गैबी आवाज़ आई, क्या तू इस परिंदे की तरह से मुआसलत करेगा जो बेपर के होते हैं। और कहते हैं ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गोया बग़ैर परों के उड़े और वहाँ से भागे और बुराई से महफूज रहे। एक और रवायत में है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दीवार पर लिखा हुआ मुलाहिज़ा फरमाया, बदकारी के करीब मत बढ़को क्योंकि ये बेहयाई का काम और बुरा रास्ता है। और ये दलील बुरहान देखते ही आप वहाँ से भाग खड़े हुए और दरवाज़े खुलते गए और अजीज़ मिस्र की औरत राहील इनके पीछे इन्हें पकड़ने और काबू करने के लिए लपकी और पीछे से दामन जा पकड़ा। और इसी पकड़म पकड़ी में खिंचाव तनाव में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पीछे से दामन फट गया। और जब दोनों भागते हुए बाहर निकले तो दरवाज़े के बाहर सामने अजीज़ मिस्र और उसकी शोहर असगर खड़े थे और इनके हमरा राहील के चचा ज़ाद भी मौजूद थे। कुरान करीम के अल्फाज ये हैं कि उस औरत के ख़ानदान को दोनों ने दरवाज़े के पास खड़ा पाया। रवायात में ये लिखा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम शायद वाक़या अजीज़ मिस्र के सामने ज़ाहिर ना करते और अपनी मलका का पर्दा रख लेते, लेकिन वो औरत ख़ुद ही बोल पड़ी और अपने शोहर से कहने लगी कि उस शख्स की सज़ा क्या होनी चाहिए जो तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे, और ख़ुद ही सज़ा की तजवीज़ दे दी कि इसे कैद कर देना चाहिए या और कोई सज़ा देनी चाहिए। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसने ख़ुद ही मुझे बुराई की दावत दी थी। और जब अजीज़ मिस्र गुमा की कैफियत में मुब्तला हो गया कि कैसे सच कहें और किसे झूठा कहें, तो इसी अजीज़ मिस्र के ख़ानदान के और इस तरह से इसने कहा कि देखो, अगर कुर्ते का दामन सामने से पटा है तो औरत सच्ची, और अगर कुर्ते का दामन पीछे से पटा है तो यूसुफ़ सच्चा और औरत झूठी है। तो जब इसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से फटी हुई देखी तो कहने लगी, ये तो तुम औरतों की चाल है और तुम्हारी चाल बड़ी ज़बरदस्त होती है। यूसुफ़ इस मामले को जाने दो और औरत से कहा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो क्योंकि गलती तुम्हारी है। लिहाजा अजीज़ मिस्र ने ज़िल्लत और रुसवाई से बचने के लिए मामले को यहीं पर ख़त्म कर दिया, लेकिन ये बात छुपी ना रह सकी और होते होते ये ख़बर शाही ख़ानदान की औरतों तक जा पहुंची और जगह जगह इस बात का चर्चा होने लगा। देखो अजीज़ मिस्र की बीवी किस कदर बेहया है कि अपने एक ग़ुलाम पर डोरे डाल रही है और एक बुलंद मर्तबा ख़ातून होकर एक मामूली ग़ुलाम से मोहब्बत की पेशकश किए जा रही है। और लोगों की ये बातें ख़ुद अजीज़ मिस्र की बीवी राहील तक जा पहुंची। इसे इन औरतों की ये बात बहुत नागवार गुजरी और इनको इन ताना अमेज़ बातों का मज़ा चखाने चाहा और ये कि यूसुफ़ की एक झलक इन्हें दिखाकर बेकरार किया जाए ताकि वो मेरी इस मोहब्बत को हक़ बजा समझे और ताना और तशबीह से बाज रहें। ये सोचकर उनने एक शाही ख़ानदान की और रईस ख़ानदानों की मुअज़्ज़ज़ औरतों को खाने की दावत दी। जब सब औरतें ख़वातीन दस्तरख़्वान पर बैठ गई और सब के लिए खाना और फल वग़ैरह रख दिए गए और फल खाने के लिए छुरियाँ भी साथ रख दी गई। फिर अजीज़ मिस्र की बीवी ने सब औरतों को खाना खाना का हुक्म दिया और जब वो औरतें खाना खा रही थी तो अजीज़ मिस्र की बीवी ने अपने ग़ुलाम यूसुफ़ को उधर आने का हुक्म दिया। हज़रत यूसुफ़ अपनी मलका के हुक्म से अंदर आए तो वो औरतें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गई और रूह रोशन की तजल्ली से इस कदर मुतासिर हुई कि चीज़ें काटने की बजाय छुरियों से अपने हाथ काट दिए और बेसाख्ता उनकी ज़ुबानों से निकला कि कौन कहता है कि ये इंसान है, ये तो नूर का पुतला कोई फ़रिश्ता मालूम होता है। उनकी ये हालत देखकर और उनकी बदख्वासी से अजीज़ मिस्र की बीवी बहुत खुश हुई और उनकी शिकस्त पर खुशी से कहने लगी, यह वही ग़ुलाम है जिस पर मैं फ़िदा हो चुकी हूँ और तुम मुझे ताने दे रहे थे और निशाना मुलामत बना रहे थे। अब बताओ मेरा इश्क जाँ है या बेजा।
اور تمہاری یہ ملامت کہاں ہے، درست ہے یا غلط ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کی منظر کشی اس طرح سے کی گئی ہے۔ شہر کی عورتیں کہنے لگی، عزیز کی بیوی اپنے غلام پر مرتی ہے، اس کی محبت نے اسے گرویدہ بنا لیا ہے، ہمیں تو یہ عورت مری غلط پیتی پہ مبتلا نظر آتی ہے۔ جب عزیز مصر کی عورت نے ان کی طعنہ بازی کو سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے کھانے کے لیے تکے کباب تیار کیے اور ہر خاتون کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ وہ پھل یا گوشت کاٹ کر کھا سکیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان عورتوں کی مجلس میں آؤ۔ جب خواتین مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں عظیم چیز سمجھ کر مدہوش ہو گئی اور بجائے پھلوں اور گوشت کے اپنے ہاتھ کو کاٹنے لگی اور کہنے لگی، اللہ کی پناہ، یہ تو کوئی انسان نہیں، کوئی فرشتہ یا نورانی چہرے والا کون انسان ہے۔ یہ سن کر راحیل نے کہا، یہی وہ غلام ہے جس کی محبت پہ تم متعاون کرتی ہو، اب خود سمجھ لو کہ میں کہاں تک حق بجا ہوں۔ عزیز کی بیوی نے مزید کہا کہ اگرچہ میں نے اس غلام کو دل اپنے قبضے میں کرنا چاہا لیکن وہ پختہ رہا، لیکن صاف کہہ رہی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جیل میں ڈالا دیا جائے گا یا ذلیل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا اور خواتین مصر کی چالاکیاں اپنے بارے میں دیکھی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی، اے خداوند کریم، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس کے مقابلے میں تو مجھے جیل میں جانا ہی کر دے، زیادہ بہتر ہے۔ اے خداوند کریم، اگر تو نے میری مدد نہ فرمائی اور نہ مجھے مکرانہ چالوں سے نہ بچایا تو کہیں ایسا نہ میں کہ ان چالوں میں پھنس جاؤں اور دناؤں میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں یہ قبولیت ہوگی اور اللہ کریم نے ان عورتوں کے مکر و فریب سے انہیں دور کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بارگاہ الہی میں سرخرو ہوئے، فرمان باری تعالیٰ ہے، عرض کیا، اے میرے مالک، جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں جیل خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے اس کے مکر و فریب کو مجھ سے دور نہ فرمایا اور میں ان میں مبتلا ہو گیا تو میں تو جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو اس کے پروردگار نے اس کی دعا قبول فرما لی اور ان کے مکر و فریب کو آپ سے دور کر دیا، بے شک وہ خواب سننے والے اور جاننے والے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جمال یوسفی کو دیکھ کر مدہوش ہو گئے اور بے خبر میں بجائے پھلوں اور کھانوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگی، گویا انہوں نے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ اور جدید مصرفین نے ایک یہ نکتہ نکالا ہے کہ مصری عورتیں سچ مچ مدہوش نہیں ہوئی تھیں، بلکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے، اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے جان بوجھ کر ہاتھ کاٹے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ ہم تمہارے حسن و جمال کی اتنی متوالی ہیں کہ تمہارے حسن و جمال کے نظارے کرتے کرتے ہم مدہوش ہو چکی ہیں اور ہمیں کسی بات کی خبر نہیں رہی، واللہ عالم۔ اور وہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو زخمی کر دیا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی کہ ان کی چال بازیوں سے مجھے بچا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی اس حالت اور تاکید فریب سے تعبیر فرمائی، اور جب شاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکالنے کا حکم صادر فرمایا تو آپ نے فرمایا، بادشاہ سے جا کر پوچھو اب ان عورتوں کی کیا حالت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کی مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ لہذا جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو گئی تو اس نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور پہلے بھی اگرچہ عزیز مصر نے ان کے اہل خاندان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاسداری اور پاک دامنی کا پورا یقین ہو چکا تھا، مگر پھر بھی عزیز مصر نے اپنی بیوی کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے خواتین مصر کے
زلیخا کا اعتراف محبت اور عذر۔ جمال یوسفی کے نظارے کے بعد جب عورتوں پر اصل حقیقت کھلی اور وہ بھی زلیخا کی طرح آپے سے باہر ہوگی اور یوسف کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی اور صاف الفاظوں میں انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا، تو زلیخا نے بھی اپنے عشق و محبت کا صاف طور پر اظہار کر دیا اور کہنے لگی کہ دیکھو میں اس معاملے میں لگی پڑی ہوں، میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوں اور اس کی محبت میں آپ سے باہر ہو رہی ہوں اور آپ بھی اس سے دل سے چاہتی ہوں۔ میں نے اسے راغب کرنے کی کوشش کی لیکن وہ صاف بچ گیا اور اب میں صاف کہتی ہوں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ دل میرے قابو میں نہیں رہا اور میری روح پر میرا قبضہ ہو چکا ہے۔ میں راتوں کو اس کی محبت میں بے قرار رہتی ہوں اور دن کاٹنے پر مجبور ہوں اور نیند میری آنکھوں سے اڑ گئی ہے اور میں بہت رسوا ہو چکی ہوں اور ذلت کے کنارے پر کھڑی ہوں، اور اگر اس نے وہ کچھ نہ کیا جو میں اسے چاہتی ہوں تو جیل خانے کی کال کوٹری میں اسے ساڑ دوں گی اور اس کی جوانی میں برباد کر دوں گی اور وہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو جائے گا اور اسے ایک پل بھی چین نہیں آئے گا۔ بس یہ دو باتیں ان میں سے جو اسے آسان ہو وہ قبول کر لے۔ اور خواتین مصر نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جان سوز ملاحظہ کر لیا تھا اور وہ آپ کے حسن کی زخمی ہو چکی تھی۔ اب عزیز مصر کی بیوی کی چلن اور سوز بھی انہیں معلوم ہو چکا تھا اور وہ اب اسے اس فرنگیتی اور جنون پر حق بجا سمجھنے لگی تھی اور اب وہ اسے طعنہ و تشبیہ کرنے سے بھی باز آ چکی تھی اور اپنی طرف آپ کو مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ان میں سے ایک آ کر یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، اے شریف نوجوان، تو یہ کہاں ہے کہ عشق سے منکر ہوتا ہے اور کیوں اس کے عشق کے پہلو کو نہیں اپناتا؟ تیرے دل اس بیچاری کے لیے کیوں نرم نہیں ہوتا؟ کیا تیرے پہلو میں دل نہیں جو اس قدر سنگ دل ہے اور سنگ دلی کا تو اظہار کر رہا ہے؟ کیا تیری آنکھ نہیں جو اس کے حسن و جمال کو دیکھ سکے؟ کیا تیرے اندر جوانی کے جذبات نہیں؟ کیا تیری آنکھ پر چربی چڑھی ہوئی ہے کہ تجھے جو ان عورت کا حسن دکھائی نہیں دیتا؟ اور کیا تو عورت سے فیضیاب ہونے کا ہنر نہیں جانتا؟ دوسری کہنے لگی، چلو اس کے حسن و جمال کی تو نہیں بلکہ اس کی دولت سے ہی فائدہ اٹھا لو اور عزت و مرتبہ حاصل کر لو۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ زلیخا کی محبت کرنے کی صورت میں یہ محل اور محل میں سب جو کچھ ہے تیرا ہوگا، اور اگر زلیخا کی بات مان لے تو وہ سب کچھ تیرے قدموں میں ڈھیر کر دے گی۔ تیسری نے کہا، اگر تجھے اس کے حسن و جمال سے کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی اس کی دولت و وراثت سے ہے تجھے سروکار ہے، تو تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اس انکار کی صورت میں وہ تیرا کیا حال کرے گی؟ یاد رکھو، تجھے جیل خانے کی کال کوٹری میں ساڑ کر مار دے گی اور تجھے نہیں معلوم کہ تو کتنی مدت تک وہیں بند رہے گا اور تیری حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ اس کی اپنی ضد سے باز آ جا اور زلیخا کی بات مان۔ اور عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ بات کر کے سمجھا لیا کہ انہوں نے میدان مار لیا اور اپنے دل کی بات یوسف علیہ السلام کے دماغ میں اتار دی، لیکن یوسف علیہ السلام وعدے اور وعید کے درمیان اضطراب میں مبتلا تھے، اور یہ کہ وہ ان عورتوں کی بات مان لے یا سختی سے ٹھکرائیں، یہاں تک کہ آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ان جھانسے میں نہ آ جاؤں اور شیطان کے ولولے میں گرفتار نہ ہو جاؤں، تو آپ نے اپنے پروردگار سے فرمایا کہ اس کی پناہ مانگی، اور مومن کی پناہ گاہ تو اللہ کریم کی ذات گرامی ہے اور ہر مصیبت اور مومن اس کا سہارا ڈھونڈتا ہے اور اسی سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، رب الکریم، مجھے اس کی برائی سے جیل خانہ جانا زیادہ پسند ہے۔ اب اللہ کریم نے مجھے اس کے فریب سے بچا لیا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں نادان بن جاؤں۔
پھر تمام مشکلات جس میں حضرت یوسف علیہ السلام مبتلا ہو رہے تھے اور وہ جو اس میں پھنسانے کے لیے لگے ہوئے تھے، آپ ان سے بچنے نکلے اور برائی سے اپنا دامن صاف بچا لیا، اور نہ ان عورتوں نے اور خاص کے زلیخا تو ان کی راہ راست ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پر ان وسوسوں کا کوئی اثر بھی نہ ہوا، ذرا بھی اثر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ برابر ان سے پہلو تہی فرماتے رہے، اور جب زلیخا نے انتہائی ہی کر دی تو خوف خداوندی سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ آ کر صاف بچ گئے اور اپنے عقائد عزیز مصر سے خیانت کے مرتکب نہیں ہوئے۔ اور پھر جب الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت تھوپی گئی تو عزیز مصر کے خاندان سے ہی ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور گواہی کو ان کے سامنے رکھا۔ کہتے ہیں کہ بھگوڑے میں لیٹے ایک معصوم بچے نے یوسف کی پاک دامنی کو گواہی دی، اور اس سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے۔ اگلا مزید قصہ اس ویڈیو کا دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔